अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DMH न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राना जुल्फ़कार। दुनिया में इंश्योरेंस बहुत से लोग करवाते हैं, अपनी लाइफ की भी और जनरल इंश्योरेंस भी करवाई जाती है, और उसके ऊपर वहाँ लोग खुद से भी करवाते हैं दूसरे ममालिक में। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों को इंश्योरेंस के लिए बताना पड़ता है, इसके बावजूद वो लोग डरे हुए होते हैं। तो इसके ऊपर ज़रा तफसील से एक बात करते हैं हम। तो अपने प्रोग्राम में हम बुलाया है आज अब्दुल बासित खान साहब को। ये एडवाइज़र हैं वफाकी मौसम के इंश्योरेंस के लिए स्पेशलिस्ट। तो इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में इनके जो पास इंश्योरेंस के केसेस आ रहे हैं उनमें क्या क्या मसले आ रहे हैं और लोगों को क्या तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और बैंकों में क्या हो रहा है, और इंडिविजुअल लाइफ में जो इंश्योरेंस प्लान बेचे जा रहे हैं उनमें क्या क्या कबातें हैं, उनके फ़ायदे और नुकसानात के ऊपर भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अब्दुल बासित खान साहब से पूछते हैं कि इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कि ये कहाँ कहाँ रहे हैं और किस तरह ये इन्होंने सफ़र करके आज ये इस। थैंक यू राना साहब फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। और बुनियादी तौर पर मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और तकरीबन 1979 में CSS का इम्तिहान पास करके तो मैं ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में एलोकेट हुआ था। तो तकरीबन मेरी अराउंड 34 साल सर्विस रही है, जिसमें मैंने काफ़ी ड्रामों में काम किया, साथ साथ जो पार्ट टाइम में काम किया। अगर पार्ट टाइम हॉबी कह सकते हैं, क्योंकि मेरा जॉब तो बेसिकली सिविल सर्विस का था, तो पार्ट टाइम हॉबी के तौर पे मैं अपनी अपीयरेंस करता रहा। इसके साथ साथ जो मैंने अहम कलीदी ओहदे जो जहां मैंने काम किया और मुझे मौका मिला, उसमें मैं ख़ास तौर पे सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहा हूँ, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी कम्युनिकेशन भी रहा हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी भी रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, जिसका काम ये होता है कि पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे लॉन्च करना, मैं वो भी रहा हूँ और मैंने बाकायदा लॉन्च भी किया था, और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ओवर पॉपुलेशन मैंने करवाई थी। ये मेरा ख़ास जैसे मैं कह सकता हूँ कि इन ओहदों पर मैंने काम किया इस्लामाबाद में। जो एक पार्ट टाइम हॉबी का था वो ये था कि 1985-86 से मैंने एक 2 प्लेस यहाँ लाहौर से किए, फिर मैंने मेजर सीरियल गर्दिश कराची से किया था, और वो काफ़ी माशाल्लाह उस दौर में PTV के ड्रामे बहुत मशहूर थे। तो वहाँ से मैंने माशाल्लाह काफ़ी ड्रामे मुझे अच्छे अच्छे भी करने को मिले, जिसमें जरन नौलिका का रोल था, एक मैंने किया था वक्त का आसमान में। फिर एक आई वॉज चीफ हाईजैकर, एक जहाज़ अगवा का वो ड्रामा था बड़ा अच्छा, वो भी मैंने किया था। अक्सर औक़ात जब मैं एयरपोर्ट पे जाता था लोग पूछते कि हाईजैकर आ गए। मैं हाईजैकर हूँ। तो उस वक्त चूँकि चैनल भी 2 ही हुआ करते थे, PTV था, STN था, तो लिहाजा लोगों को बहुत आगाही रहती थी। अब तो माशाल्लाह इतने चैनल, इतने ड्रामे हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किस। बल्कि वो एक मेरा मेन था। फिर स्पोर्ट्स का मुझे हमेशा से शौक़ रहा है, जुनून रहा है। क्रिकेट में बचपन से खेल के अब तक खेलता रहा हूँ, तो वो सिविल सर्विस की जो हमारी टीम थी वो भी हम करते रहे हैं। फिर इसके अलावा हमारी सिविल सर्विस के लाहौर चैप्टर है, जिसमें तमाम तर लाहौर के अफसरान जो होते हैं, तो उसमें मैं पैटर्न हूँ उसके अंदर। और इस्लामाबाद में था तो वहाँ मैं चेयरमैन काम कर चुका हूँ एज सिविल सर्विस का। तो ये सब चीज़ें जो हैं मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो सर वहाँ आप बड़ी डिफरेंट जॉब है, वहाँ आप लोग DG पैमरा भी रहे हैं आप, और भी अदारों में काम किया आपने, सिविल सर्विसेज के अदारों में, सूबाई और वफाकी अदारों में आप काम कर चुके हैं और बड़ी अच्छी ओहदे पे बैठे रहे हैं आप। तो वहाँ और यहाँ काम करने में आपको क्या डिफरेंट लग रहा है? देखिए, यहाँ आप लोगों की मसाइल सुन रहे हैं इंश्योरेंस के मतलब स्पेशली। राना साहब, बात ये है कि ये जो है ना नौकरी आपकी, वो होती है वही जो आपकी 60 साल तक की होती है। असल नौकरी तो उसी को कहते हैं। रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोगों को ओहदे मिल जाते हैं, किसी को मेंबर FPSC लगा देते हैं, किसी को FST का मेंबर लगा देते हैं, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का मेंबर होता है, कोई पंजाब और कमीशन के मेंबर बन जाते हैं। तो इसी तरह वफाकी मौसम के इदारे हैं मुख्तलिफ, तो कुछ लोग उसमें रिटायरमेंट के बाद काम करते हैं। तो ये तकरीबन जो असल नौकरी हुई, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी में ख़ास तौर पे आपको पता है कि पाकिस्तान में आजकल फूड इनसिक्योरिटी बहुत ख़तरा बन चुकी है।
یعنی ہمارے یہاں گندم، چینی، چاول، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے یہاں پیداوار بھی کم ہو رہی ہے اور لوگوں کو مل بھی نہیں رہی ہے آگے. نہیں سر، پیداوار تو ابھی بتا رہے ہیں کہ پیداوار تو زیادہ ہو رہی ہے. یہ تو پتہ نہیں باقاعدہ بس اعداد و میرا شمار خیال ہے کچھ کر کے، کسی بلکہ پارٹ وہ پر ہو رہی ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب ہیں، وہ بتایا کرتے ہیں باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ کہ اتنی زیادہ گروتھ ہوئی ہے مطلب ہر چیز میں. نہیں آپ تو دیکھیں پھر نا، یہ چیزیں ایک تو چیز ہے رانا صاحب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اوور پاپولیشن ہوتی جا رہی ہے ملک میں، بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے پاپولیشن، تو جو کھیت کھلیان تھے سارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی جگہ پر آبادی بن بلڈنگیں رہی اور ہے. پلازے بنتے جا رہے ہیں. ایک تو یہ گلوبل وارمنگ کا سبب بنتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ذمہ دارہ کرتے ہیں لوگ، ظاہر ہے پروڈکشن تو کم ہو جائے گا جب آپ کے کھیت ختم ہو جائیں گے. یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے. لیکن اصل میں یہ اس موجودہ 3 سال میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو اس قسم کا معاملہ ہوا ہے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. کرونا کا افیکٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیچھے گورنمنٹ نے قرضے بھی لیے تھے، وہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ایک وجہ یہ بن سکتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیداوار کی کمی ہے یا مس مینج ہو رہی ہے، یا پچھلے مڈل مین ہمارے یہاں جو ہے نا بڑا خطرناک ہے. اصل تو غریب کسان کو تو پیسے ملتے ہی نہیں، تو مڈل مین جو ہوتا ہے وہ بناتا ہے پیسے. اگر آپ دیکھیں کہ جو سبزیاں اور فصلیں جو بیچارے بھیجتے ہیں کسان، تو وہ جو جس قیمت پہ بیچتے ہیں اس کے مڈل مین اپنے ٹھیک ٹھاک وہ منافع مڈل رکھ مین کے آگے شہر میں زیادہ جاتے ہیں. کما رہا ہے. تو یہ ہندوستان والوں نے بھی کنٹرول کیا کافی حد تک. آپ دیکھا سکھوں کی موومنٹ چلی تھی بڑی وہاں پنجاب میں، اور لیکن مودی نے اس کے سامنے نہیں جھکا ابھی تک، اور وہ چلتی رہی ابھی تک. تو یہ تھا. تو جب بھی ہم یہ فیڈرل انشورنس امبڈز مین سے پہلے میں وفاقی مؤسسے میں 3 سال کام کر چکا ہوں. فیڈرل انشورنس امبڈز میں تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ ایسے مطلب ہے کہ مظلوم لوگوں کی آہوں کو سنتا ہے. ہم کورٹ کرتے ہیں جس میں جو ہماری انشورنس کمپنیز ہیں مختلف، جیسے ہمارے جوبلی کے سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں، جوبلی کے سب سے بہت آ رہے زیادہ. جیسے 1927 ہمارے 2020 کی جو رپورٹ ہے اس میں تقریباً جوبلی کے جو تھے نا 1927 کیس تھے. ہیں. اس اچھا، طرح پھر جو آپ کے پاس آئے ہیں. جی ہاں، پورے پاکستان میں جو حالانکہ وہ مختلف اکثریت کیسز کی تو آپ کے پاس پہنچتی نہیں ہے بالکل. مس سیلنگ میں. پھر وہ ای ایف یو کے کیس بھی ہیں، وہ بھی 391 تھے، تو یہ بھی بہت زیادہ کیس ہوتے ہیں. پھر اس طرح تکافل وغیرہ کے کیسز آتے ہیں. تو کہنے کا آدم جی مقصد وغیرہ ہادم ان جی کے کے، بھی ہاں ہیں. جی، ان کے بھی بہت کیس. تو یہ باقی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ان کے کم کیسز آتے ہیں. میں اصل میں آپ سے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو، یہ کہ دیکھیے جب کسی کو فرض کریں کسی نے انشورنس کروائی ہے، جنرل کرائی ہے، یا فرض کریں لائف کی انشورنس کرائی ہے، تو 2 طرح کی انشورنس کرتے ہیں. ایک تو بینک کے تھرو ہوتی ہے اور ایک ڈائریکٹلی کمپنی کے ذریعے کی جاتی ہے. جی. بینک والے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بینک کو اپنے کمیشن سے غرض ہوتی ہے. وہ لوگوں کے اکاؤنٹ کو جانتے ہیں کہ کس کے کتنے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو حساب صلاح کے انہیں کہتے ہیں جی آپ اس کو انویسٹ کر لیں. اور ان کو اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جی آپ کو بہت بھاری منافع ملے گا. ہمارے کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں بیچارے، وہ جب سنتے ہیں رقم ڈبل ہو جائے گی، پروفٹ زیادہ ہو جائے گا، تو وہ ان کی لالچ میں آ کے کہتے ہیں بتاؤ سائن کہاں کرنا ہے. ہاں بالکل. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی انشورنس کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ انشورنس کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کم از کم جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ میں اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ آپ سمجھ سکیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. سر آپ ہمارے ملک میں دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو میٹرک پاس ہیں اور وہ بھی انشورنس کرواتے ہیں. کئی لوگ خود سے کرواتے ہیں، ان پڑھ لیکن لوگ زیادہ بیچارے آ تر جاتے ان ہیں، پڑھ لوگوں دیہاتی کو لوگ بھی آتے ہیں. دیکھیں ضرورت ہر بندے کو انشورنس کی پروٹیکشن ہے، ہر بندے کو ضرورت ہے، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے یہ غلط ہے. جو مس سیل کیا جاتا ہے، لوگوں کو یہ بتایا، انشورنس کا نہیں بتایا جاتا، ان کو یہ بتایا جاتا ہے یہ انویسٹمنٹ پلان ہے، آپ یہ پلان لیں، آپ کو جب مرضی ختم کر لیجیے گا. تو ابھی بھی میرے پاس ایک ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، میں ایک برانچ میں گیا ایچ بی ایل کی، وہاں لڑکی ایک بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہتی سر آپ انشورنس کروا لیں. میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے مجھے بتایا تو کہتی سر یہ 2 سال بعد آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے. میں ابھی بھی میرے پاس موبائل میں ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے. کہہ دے رہا صاحب تو مسلمانوں کا فتنہ مال ہے. میں حیران ہو کے اس کو دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں کو ٹریننگ نہیں دی جاتی، یا کہا جاتا ہے کہ مس سیل کریں جا کے برانچز میں. اب کسٹمر کو اگر صحیح طریقے سے بتایا جائے کہ یہ آپ کی پروٹیکشن ہے، خدا نہ خاصا آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کی فیملی کو یہ اتنی بڑی رقم مل جائے گی. دیکھیے اس میں ڈس ایڈوانٹیج رانا صاحب یہی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اگنورنس از بلیسنگ تو ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں اگنورنس بلیسنگ نہیں ہے.
ایک عام آدمی آ گیا, کہتے جی میری انشورنس, وہ کہتے ہیں آپ کے پیسے پڑے ہوئے اتنے لاکھ روپے ہیں, آپ کے پیسے 10 سال بعد اتنے ہو جائیں گے, وہ لالچ میں آتے ہیں بیچارے, وہ کہتے ہیں سائن کہاں کرنے بس. جی اچھا وہ فل اپ بھی خود فارم کر رہے ہوتے ہیں آگے. بالکل ایسے. لیکن اب یہاں دیکھیں نا کہ انشورنس کمپنیاں تو ٹھیک ہے اپنے مطلب کے لیے کرتی ہیں, یا وہ بینک انشورنس جو ہوتی ہے جو بینک والے کرتے ہیں, ان کا تو پروفٹ ہوتا ہے نا 50-60 ہزار, 1 لاکھ کا پہلا پریمیم ہے تو 50-60 ہزار تو وہی لے کے چلتا پڑتا ہے آگے. تو لہٰذا پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آیا جو انشورنس کی گئی ہے کیا وہ اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے, کیا اتنا قابل ہے, کیپیسٹی ہے کہ وہ پریمیم ہر سال دیتا رہے گا, پریمیم پے کر سکے, یہ سب سے مین چیز ہے. اور وہ غلط لکھ دیتے ہیں اس کے اندر کہ یہ بہت بڑا رئیس آدمی ہے, دیکھیں کہ وہ بندے کی ارننگ کیا ہے, وہ ہر مہینے کما کیا رہا ہے, اس کا بزنس کیا ہے, وہ ساری چیزیں انالیسس کریں پہلے, پھر اس بندے کو اس کے حساب سے اس کی جو اس کی سیلری ہے یا جو وہ کما رہا ہے, جو سیونگ کر سکتا ہے, اس کے حساب سے اس کو انشورنس پلان بیچنا چاہیے. لیکن یہاں سر پچھلے پروگرام میں ایک بندہ آیا تھا میرے ایک پروگرام میں, تو اس بندے نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 5 لاکھ روپے بینک میں رکھا ہوا تھا. صحیح بات ہے. تو اچھا سر وہ ہوا یہ کہ اس بندے نے 5 لاکھ روپے جمع کیا ہوا تھا, اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اس بندے نے پیسے رکھے ہوئے تھے. سمن آباد کی ایک برانچ ہے, وہاں وہ بندہ گیا ہے, انہوں نے اس کو کہا کہ یہ آپ کا سیونگ پلان ہے ایک, تو آپ جب مرضی پیسے نکلوا لیجیے گا, اس میں رکھ لیں 5 لاکھ روپیہ. تو اس نے کہا نہیں میں نے تو بیٹی کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اس کو بڑا فورس کر کے کہ نہیں جب مرضی ختم کروا لینا, جب آپ کو پیسے چاہیے ہو نکلوا لیجیے گا. اس کا 5 لاکھ کا انشورنس پلان اس کو بھیج دیا. دیکھیں نا تو اب وہ سال بعد وہ بندہ گیا, اس کو ضرورت پڑی پیسوں کی, اس نے کہا میرے پیسے, میں نے نکلوانے پیسے. انہوں نے کہا پیسے نہیں نکلوانے, یہ آپ نے 5 لاکھ روپے اور دینا ہے. وہ بندہ رونے والا ہو گیا, اس نے کہا میں نے تو جمع پونجی یہی تھی میرے پاس 5 لاکھ روپے, میں کہاں سے 5 لاکھ اور لا کے دوں, مجھے تو پیسے چاہیے یہ. تو یہ اس کا کیس ایک چل رہا ہے. ہاں یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں, بعض کمپنی کے خلاف بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور بولا جاتا ہے باقاعدہ وہاں کہ جی یہ کمپنیاں ہیں. میں دیکھیں اس میں 100% تو کمپنیوں کو مورد الزام میں نہیں ٹھہراتا. یہ ٹھیک ہے کہ دیوانہ بر مطلب خواہش, جس کو اپنا مطلب ہوتا ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کسی نہ کسی طرح سے میں اس کو قابو کر لوں اور یہ پیسے ہو جائیں تو مجھے مل جائے گا کمیشن تو ٹھیک ہو جائے گا. تو جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ایک تو آپ نے اس پہ خاص طور پہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ آیا جو پروڈکٹ مجھے بیچی جا رہی ہے وہ سمجھ سکتا ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں, یہاں کچھ لوگ تو ان پڑھ بھی آتے ہیں, میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے سینئر گریڈ 21 کے افسروں کو بھی دیکھا ہے, جانتا ہوں, جو کہ ہمارے پاس کلیم کے لیے آئے, یعنی انہوں نے بھی نہیں پڑھا ان چیزوں کو کیا ہے, باریک باریک ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں آ کے. ہوتا یہ ہے کہ مسئلہ کہاں آتا ہے, مسئلہ وہاں آتا ہے جب جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اب وہ 1 لاکھ پریمیم دے دیا یا 5 لاکھ دے دیا, دوسرا پریمیم جو ہوتا ہے کیونکہ جب وہ باقی کاغذوں پہ سائن کرواتے ہیں تو آٹو ڈیبٹنگ پہ بھی سائن کروا لیتے ہیں, یعنی آپ کے اکاؤنٹ سے خود بخود پیسے وہ کاٹتے رہتے ہیں. جب دوسری رقم کٹتی ہے تو ایک دم وہ پریشان ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اس وقت میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جس سے 10 لاکھ روپے کسی کے دیے ہوئے ہیں, لاکھ کے 10 بھی میں دیے ہیں, آگے 15 سال کی انشورنس تھی, وہ کہا جی میں آگے نہیں جانا چاہتا آگے. اب وہ ظاہر ہے سرنڈر کرتا ہے, جو کیش ویلیو 10 سال میں وہ ایک پوری السٹریشن دی ہوتی ہے انہوں نے, اس پہ بھی سائن کرتے ہیں وہ. اب وہ السٹریشن سے تو نہیں بیک آؤٹ کر سکتے نا, وہ کہتے ہیں یہ آپ کے سائن ہیں, آپ کے سائن ہو گئے. جو بات آپ نے کی کہ جی ان کو پتہ نہیں ہوتا جی انشورنس نہیں ہماری کرائی انہوں نے, وہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. وہ ایک CBC کرتے ہیں, کال بیک کنفرمیشن, وہاں بیٹھے ہیں بینک والا ان کی بات کراتا ہے, کہتا ہے جی جو کچھ پوچھیں گے آپ نے یس یس کہنا ہے, یس یس کہہ دینا, تو وہ اتنا بھولا بن جاتا ہے, تو وہ نقصان ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں تو انشورنس نہیں کروائی, تو ہم کہتے ہیں CBC چلوا کے دکھا دیتے ہیں, جب CBC کا نام آتا ہے کہتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے ساتھ کسی کا محلے میں پڑھا لکھا بھائی بہن ہے, عزیز ہے, دوست ہے, سب سے پہلے ہمیشہ اس سے پوچھیں, ڈیٹیل پوچھیں کہ اگر ہم اس کو قبل از وقت نکلواتے ہیں یا ہم اس کے پریمیم نہیں دے پاتے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور سارے کیسز ہی ایسے آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں 3 سال ہو گئے, جی 3 سال آپ نے دیے, 3 سال کی کیش ویلیو نکالیں, 50,000 تو وہ لے گیا, یہ ہمارا کمیشن ہو گیا, یہ ہمارے ایڈمن چارجز ہو گئے, یہ ہمارا جو ان کے خلاف جو ان کی مورٹیلٹی ڈیمیجز ہیں اس کے ہم نے کاٹ لیے, تو کلیم جو, تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر اس کو, اگر 3 لاکھ روپے دیے تو کہتے ہیں جی آپ کو تو صرف 1.25 لاکھ روپے بچتے ہیں, تو وہ بندہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے جی کہ میں نے 3 لاکھ میری اصل رقم ہے وہی نہیں واپس ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے مسئلہ ہمارا جو کورٹ کا مقصد ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس کمپلین لینے آئیں, ہم سب سے پہلے کہتے ہیں آپ جائیں ایک لیگل نوٹس اس کمپنی کو دے دیں, ٹھیک ہے, 1 مہینے تک پھر آپ انتظار کریں اور اس کی رسید اپنے پاس رکھیں. اگر 1 مہینے تک کمپنی آپ کو جواب نہیں دیتی تو پھر ہمارے پاس آ جائیں,
پھر ہم اس میں ایک ایفیڈیوٹ لے کے، وہ لیگل نوٹس لے کے، اس کی کمپلینٹ لے کے، شناختی کارڈ لے کے ہم اس کی درج کر لیتے ہیں کمپلینٹ. پھر اس کمپلینٹ کی ہیئرنگ کراچی سے فکس ہو جاتی ہے اور پھر ہم پارٹیوں کو بلا لیتے ہیں دونوں کو. سر ڈیلی بیسس کے اوپر کتنی کمپلینٹس آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ٹوٹل یہاں لاہور میں 2000 ہمارے جو ہے نا تقریباً لاہور کے کیس جو اتنے زیادہ نہیں ہیں. سب سے زیادہ جس طرح کہ 3000 ہے نا، تو صرف 1500 کیس تو کراچی کے ہیں. اچھا، کراچی میں سب سے زیادہ ہے. پھر آپ کے لاہور کے اور ملتان کے جیسے یہ ہوتے ہیں، یہ آپ کے 400 300 500 اس طرح. لیکن اب گریجولی جس طرح ہم نے ایک اویئرنیس کیمپین چلائی ہے، لوگ زیادہ سے اس سے لوگوں کو زیادہ پتہ لگ رہا ہے. ہم اس کو چینلز جو ہوتے ہیں مختلف آپ کے کیبل چینلز پہ، وہاں بھی ہم اس کو کروا رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں. پھر ہم نے ٹی وی پہ پروگرام کیا تھا آج سے کہ لوگ کم از کم اس کے اچھی طرح دیکھ بھال کریں، پھر اس کے بعد انشورنس پیپرز کو سائن کریں. تو ہماری طرف سے تو بہت کوشش کی جا رہی ہے. اور بعض اوقات لوگوں کی آہ و بکا سننے کو ملتی ہے. بعض ایسے غریب بھی آ جاتے ہیں بیچارے جو باتیں کہتے ہیں جی ہمیں واپسی کا کرایہ دیتے ہیں، ہمیں واپس جانا ہے ہمیں. تو ان کو پھر ہم خاص طور پہ کمپنی کو کہتے ہیں کہ اتنا ظلم مت کریں آگے. تو اگر کمپنی فرض کرے نہیں مانتی، ہم کمپنی کے خلاف فیصلہ لکھ دیتے ہیں. کمپنی کا رائٹ ہے اپیل پہ چلے جائے آگے. یہ اپیل آپ دیکھیں گے پریزیڈنٹ تک جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن بیسک آبجیکٹیو ہماری اس ادارے کا جو ہے وہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایمیکیبل سیٹلمنٹ کی طرف جاتے ہیں، تاکہ آپ ایمیکیبل سیٹلمنٹ میں دونوں پارٹیاں خوش ہو جائیں کہ جی ہاں دیکھیں یہ آپ نے جلدی کروا لی، آپ کی غلطی ہے، اب یہ پیسے آپ کٹیں، یہ آپ رہنے دیں، بقیہ پیسے آپ کو دلوا دیں. تو وہ کہتے ہیں جی کون آگے تک مقدمہ لڑے گا یا اپیل میں جائے گا، لہٰذا جی میں پیسے دے دیں. پھر ہم راضی نامہ لکھوا کے اور اس کا ایک آرڈر بنا دیتے ہیں. یہ تو ہے وہ طریقہ کار آگے. لیکن اس میں جو توجہ طلب بات یہی ہے کہ ہمارے جیسے کوشش یہ ہماری، میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے. میں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ کافی حد تک لوگوں کو ان کو ہماری ہمدردی جو ہوتی ہے کلائنٹ کی طرف ہوتی ہے، کمپلیننٹ کی طرف ہوتی ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہیں. اور جب فیصلہ ہم لکھتے ہیں ان کے خلاف لکھتے ہیں تو کمپنی کا بھی رائٹ ہے جانے کا. اگر کمپلیننٹ نہیں راضی ہوتا، میں کہتا ہوں اس کے 10 لاکھ 7 لاکھ دے دو، وہ کہتے ہیں میں 10 لاکھ ہی لوں گا. تو پھر وہ اس کے پاس رائٹ ہے کہ اپیل کے لیے چلا جائے. وہ اپیل پہ جا سکتا ہے، وہ جا کے یعنی یہ بھی ہے کہ وہ اپیل پہ جا سکتا ہے. تو وہ اپیل کے آپشنز ہیں. اب جیسے ہمارے تقریباً 3.6 بلین غالباً ہمارا پورا والیوم تھا نا جو کہ انوالو ہوا ہے اس کے اندر انشورنس کے اندر 2020 کی رپورٹ کے مطابق اراؤنڈ 2 جو ہے نا بلین جو ہے وہ ہم نے لوگوں کے ریفنڈ کروائے ہیں. تو ایک اچھی خاصی معقول رقم ہوتی ہے اس میں لوگوں. یہ بڑا اچھا کام ہے. سر ایک چیز بتائیں، یہ جو مس سیلنگ کر رہے ہیں بینک والے، اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے رانا صاحب کہ یہ جو مس سیلنگ ہے نا، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک تو اویئرنیس کیمپین وہ بھی ہو رہی ہے، سیمینارز ہم کروا رہے ہیں. ابھی لاہور میں گورنر ہاؤس میں سیمینار کروایا تھا، اسلام آباد بھی کرایا تھا، کراچی میں بھی سیمینار پریزیڈنٹ صاحب پھر آ رہے ہیں وہاں ہمارے کراچی میں، وہ ایک سیمینار کے خطاب کریں گے. پھر یہ کہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اخباروں کے ذریعے ان کی وہ لوگوں کو پہنچے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کس طرح ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو باریک لکھی ہوتی ہیں، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم SCCP کے ذریعے مل کے ان کو اردو میں ہم کروانا چاہتے ہیں، تاکہ جب اردو میں کم از کم آدمی سمجھ سکتا ہے آگے. اردو میں انہوں نے دیا ہوا ہے SCCP. ہاں جی وہ دیا ہے. تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. امید تو ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کافی چینج آئے گا، کافی فرق پڑے گا اور لوگوں کی تعداد بھی کافی آ رہی ہے. تو آپ کے چینل کے تھرو ہمارا یہی ہے کہ ہم حاضر ہیں اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم ریٹائرمنٹ کے بعد کام کرتے ہیں تو ہم خدا خوفی بھی ہمارے اندر بہت ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ جس یہ موقع ہے جس سے لوگوں کو روتے ہوئے چہروں کو مسکراہٹ دیں اور ہم لوگوں کے مسئلے حل کروائیں، لوگوں کو پیمنٹ دلوائیں. کئی لوگوں جیسے آپ نے کسی کے جہیز کے پیسے پڑے ہوئے تھے، کسی نے ریٹائرمنٹ کے پیسے لے کے لگا دیے، ریٹائرمنٹ سے بیچ کے لگا دیا. ایک بندہ پولیس انسپیکٹر ہے جی، اب ایک بندہ، اس بندے نے پلان لیا ہے بلکہ اس کو بیچا گیا. انہوں نے کہا نہیں آپ کے ریٹائرمنٹ کے پیسے ہیں تو یہ ایک نہ پلان لے لیں آپ انشورنس کا. وہ ایک کرتے کرتے انہوں نے 2 اس کو پلان بھیج دیا. جی ہاں، خیر بعد کا اور 6 پھر انشورنس کر دیتے ہیں. اس انسپیکٹر کو یہی بتایا کہ یہ آپ کی سیونگ ہے، آپ جب مرضی ختم کروا لیجئے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ بندہ، اس نے بھی بیٹی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے تھے پیسے، ریٹائرمنٹ کے پیسے، اس نے بیٹی کی شادی کرنی تھی. اب وہ بندہ دوسرے سال اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی. انہوں نے کہا جی کون سے، یہ تو آپ کے ابھی قسط آپ نے دینی ہے، یہ تو اور ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں میں نے تو کنٹینیو نہیں کرنا، نہ میں نے انشورنس کا کہا تھا، یہ تو آپ نے کہا تھا کہ سیونگ پلان ہے، اس کو ختم کر دیں. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر آپ ڈاکومنٹ سائن کریں، ہم آپ کا پلان ختم کر دیتے ہیں. صحیح ہے. انہوں نے ڈاکومنٹس کا پلندہ اس کے ساتھ رکھا ہے اس کے سامنے، ان سے سائن لیے ہیں اور آپ یقین کریں اس بندے کو 2 پلان اور بھیج دیے انہوں نے.
ختم نہیں کیے رانا صاحب سب سے زیادہ فائدہ ختم نہیں کیے, 2 پلان اور بھیج دیے کمپنی. اسی طرح ایک عورت ہے سر, یہ تو پلان چلو ہو گئے, انہوں نے جو کر رہے ہیں یہ تو بہت یہ تو کرائم ہے سر, میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے. اب ایک خاتون ہے جو اس کا رائٹ بنتا ہے کہ فری لک پیریڈ میں پلان ختم کر میں نے لیں. آپ سے کہا تھا کہ 2 چیزوں میں مات کھا جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ انشورنس کراتے ہیں اس کے 14 دن کے اندر کاغذ واپس کر دیں آپ کو, ٹھیک ہے جی میں نہیں لینا چاہتا. اس کے بعد میں CBC والا معاملہ ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بھول جاتے ہیں, شاید کہتے ہیں جی کہ ہماری تو ہم نے تو انشورنس کروائی نہیں تھی. تو CBC آپ کرواتے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کے کروایا کریں آ کے, اور اسی طرح بقیہ چیزیں پڑھا کریں غور سے. اب سر کمپنیوں کو یہ تو چاہیے نا, جو بندہ فری لک میں اس نے ڈاکومنٹس بھیج دیے سارے واپس. ہاں میں آپ سے وہ ذکر کروں گا, بلکہ آپ کو میں ڈاکومنٹس بھی دوں گا. وہ آسیہ نواز ایک خاتون, انہوں نے بلکہ آنا بھی تھا آج پروگرام میں, نہیں آ سکی. تو وہ انہوں نے فری لک پیریڈ میں انہوں نے ڈاکومنٹ سارے واپس بھیج دیے. اگر ان کو ایویڈنس ہے کہ پیریڈ دیے وہ انہوں نے بذریعہ TCS بھیجے ہوئے ہیں, اور ان کو ابھی تک وہ پھر کہہ رہے ہیں جی ابھی فلاں چیز بھیجیں فلاں چیز بھیجیں. مطلب اتنا ڈیلے کرتے ہیں اتنا. اور جب کلیم کی باری آتی ہے تو پھر کلیم میں بھی بعض اوقات وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی اس کو تو یہ بیماری تھی فلاں تو اس نے اوکے کیا ہوا ہے. اب یہ خود ہی ان کے بندے اوکے کروا رہے ہیں, اور بعد میں وہ مطلب یہ چیزیں جو بات کی ہے بڑی اہم بات کی ہے. جو ایک اور کیسز جس کی طرف اشارہ آپ نے کیا ہے کہ میڈیکل, اکثر لوگ کہتے ہیں جناب کہ کسی نے انشورنس کروائی, اس کو کی بیماری ہوگی, ہیپیٹائٹس ہو گیا یا کینسر ہو گیا, وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی وہ انشورنس کروا لیں تاکہ ہمیں پیسے مل جائیں, میرے لوائقین کو یعنی مرنے کے بعد ان کے بچوں کو بیوی کو جو بھی نامینیٹ ہوتا ہے مل جائے. اب وہ جب وہ مر جاتا ہے آدمی, رپورٹ کرتے ہیں میرے پیسے دیں, تو وہ بلا پسلا کر ان سے پوچھتے ہیں ہو بڑا افسوس ہوا, تو کیا کاغذ دیتے ہیں, پہ کوئی بیماری کے کاغذ دیکھ لیں بھی لکھتے ہیں. وہ بھولے پن میں کاغذ پڑا دیتے ہیں. ان کاغذوں سے نکالتے پہنچتے ہیں جناب کہ آپ انشورنس کرانے سے پہلے آپ بیمار تھے, اور آپ نے جو کاغذ پہ لکھا ہے نو 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 وہ آپ نے غلط لکھا ہے, آپ نے چھپایا, جھوٹ بولا ہے, اور وہ حالانکہ بھرتے بھی خود ہیں, لیکن وہاں بیچارہ کلائنٹ پھنس جاتا ہے آگے. تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیکل کروایا جائے, تاکہ یہ جو بہانہ یہ ڈھکوسلا کرتے ہیں انشورنس کمپنی والے, اس میں بیچارے غریب لوگوں کا نقصان نہ ہو. بالکل صحیح ہے. تو سر پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے پروگرام میں اسپیشل ٹائم نکالا, لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں آپ, سیمینار بھی ہو رہے ہیں. اور انشورنس, پھر میں بتا رہا ہوں کہ انشورنس بری چیز نہیں ہے, اچھی چیز ہے, کروانی چاہیے. لیکن بیچنے والے کو دیکھنا چاہیے. کہ میں EFU میں بھی کافی لوگوں کو جانتا ہوں, جوبلی میں بھی, آدم جی میں بھی, کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے بیچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مس سیلنگ نہیں ہونی چاہیے, کالی بھیڑیں ہر جگہ لیکن ہوتی ہیں کئی جگہ پہ اب وہ آگے جا کے بینک والے ہیں, ان کو اپنے ٹارگٹ کی فکر ہوتی ہے, ٹارگٹ کے لیے وہ سر کچھ بھی کر رہے ہیں. اب میں ایک خاتون کا اپنے عزیزوں کو نہیں بخشتے, اپنے عزیزوں کو نہیں بخشتے. ایک خاتون کہتی میرا بھتیجا تھا, اس نے میسج آتی کہ میری انشورنس کر ڈالی. سر وہ ایک لڑکی کا مجھے فون آیا, کہتی جی مجھے دیکھیں یہ بڑا, مجھے اپنے میڈیا کے ذریعے ان کو کہیں کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی جی میں انشورنس نہیں بھیج سکی اس مہینے میں, تو مجھے رات کو 8 بجے تک 7 بجے تک بٹھائی رکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنی مطلب یہ بھی زیادتی ہے. بلکہ 1-2 برانچ مینیجر ہیں, انہوں نے کہا جی ہم بھی آنے کے لیے تیار ہیں آپ کے پروگرام میں, ہمیں تو یہ مطلب اسپیشلی فورس کیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے بیچنی. تو یہ اس کے اوپر ٹھیک ہے بیچیں ضرور, لیکن اس کو اوپر اتنا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ مس سیلنگ کی طرف چلے جائیں, پھر وہ اپنے ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے مس سیلنگ ہی کرتے ہیں. بس یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ آخر میں کہ جو فیڈرل انشورنس امبڈسمین ہے وفاقی موثب انشورنس کے, ہمارے ڈاکٹر محمد خاور جمیل صاحب, اور بڑی ایک اہم شخصیت ہے ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب, ان کے فرزند ارجمند ہیں, اور جب سے یہ آئے ہیں بہت حد تک یہ اویئرنیس کیمپین چلا رہے ہیں, خاص طور پر ایمیکیبل سیٹلمنٹ میں بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے, کوئی کمپلینٹ ہے, تو اس کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کہاں جانا ہے. ویسے تو لاہور میں ہمارا دفتر ہے, کراچی میں دفتر ہے, ملتان میں دفتر ہے, پشاور میں دفتر ہے, لیکن یہ اپنے ہماری وفاقی موثب کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, وہاں ویب سائٹ پہ سارا طریقہ دیا ہوگا اس کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. اور ویب سائٹ پہ ہم نے وہاں باقاعدہ ہمارے کلپس, ویڈیو کلپس بھی ہیں, جب دیکھ کے اندازہ لگا سکیں گے ہم. یعنی سب سے پہلے وفاقی موثب انشورنس کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں سے معلومات حاصل کریں, اور پھر اس کے بعد آپ کمپلینٹ درج کروائیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کا. تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.